बाबुल का गैबदान। बाबुल का दानाए गैब और काल्दिया के सबसे बड़े माबूद बिल मरदूक के मौरूसी जानशीनों और अजीम काहिनों की मजलिस कौमी का रूहानी पेशवा गोमा, जिसकी पुरहिकमत बातें सुनने के लिए लोग अक्सर गोश बरावाज रहते थे, यकलख्त क़ुव्वत गोयाई से महरूम हो गया था और उसके होंठों पर नाकाबिल फ़हम सुकूत की मोहर लग गई थी। शुरू शुरू में लोगों ने यही समझा कि मुक़द्दस गोमा ने ईरानी हमले के ख़िलाफ़ देवताओं की गैबी मदद हासिल करने के लिए चुप का रोज़ा रखा है, क्योंकि फ़ारस के हक़ामनशी ख़ानदान का बादशाह कूरश काल्दिया की सरहदी रियासतों को फ़तह करता हुआ बाबिल पर चढ़ाया था और देवताओं के इस शहर में ज़िंदगी की सरमस्तियाँ मांद पड़ गई थीं। लेकिन जब मुक़द्दस गोमा की पुरस्रार खामोशी तवील होती चली गई, लोगों में तशवीश भी बढ़ गई। आखिर माबद अश्तर के काहिन आज़म अशमीदी ने ये ऐलान करके अहले बाबिल को मुझे हिदारत कर दिया कि फ़ुरात का दानाए राज अब कभी कलाम नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो मंतिक से महरूम हो गया है। और ये इंतहाई ताज्जुब अंगेज़ और लर्ज़ा खेज़ सानहा था, जिसने पूरे शहर में इस्तिराब और रंजो अलम की लहर दौड़ा दी। गोमा के अकीदतमंद बड़े अफसुर्दा थे और आम लोग हैरानो परेशान, क्योंकि आज तक ऐसी अजीबो अनहोनी बात देखने में ना आई थी कि एक भले चंगे चलते फिरते हंसते बोलते आदमी की ज़बान अचानक बंद हो जाए और फिर उसकी गोयाई लौटाने की कोई तदबीर कारगर न हो सके। मुक़द्दस गोमा बाबिल का रूहानी पेशवा ही नहीं, बल्कि इल्म फ़ल्कियात में मशहूर मिस्री हकीम एनोफिस का शागिर्द और उसके बाद नुजूम का सबसे बड़ा माहिर समझा जाता था। ये फजीलत भी सिर्फ इसी को हासिल थी कि वो रातों को मिल्ली मरदूक की रफ़ा व अजीम हैकल ज़ीगो रात की 7वीं मंजिल पर बैठकर आसमान का मुशाहिदा करता, सितारों के रूहानी तसर्रुफ़ात का जायज़ा लेता, गैब की बातें बताता और मुस्तक़बिल की खबरें देता था। मगर वो खुद एक ऐसी खबर बन गया था जिसने दिलों का सुकून छीन लिया। बाबिल में हर तरफ उसकी खामोशी पर चहमगोइयाँ होती थीं। दानाए गैब की सिर्फ गोयाई सल्ब न हुई थी, बल्कि वो हैकले बिल की बुलंद तरीन रसदगाह को छोड़कर है मिनाराए बाबिल भी कहते थे। बैरूनी फसील एमगोर बिल के बाबे एला की ड्योढ़ी में एक चेहरे पर आ डिगा था, जहां फुरात की दरियाई बंदरगाह पर आने जाने वाले मुसाफिरों, ताजरों, आढ़तियों और आशिक़े हर्रान नौजवानों का मेला सा लगा रहता था, क्योंकि कस्बियां भी उमूमन बंदरगाह ही पर गाहक तलाश करती थीं। सबसे अजीब बात यह थी, महरूम मुतलक गोमा वहां गुमसुम और मुहर बलब बैठा आने जाने वालों को यूं घूरता रहता जैसे किसी का मुतलाशी हो, लेकिन कोई न जानता था कि उसे किसकी तलाश है, वो किसे ढूंढ रहा है। उसकी आंखों के घोषों से हर वक्त हैरत की झांकती और सूरत पर दीवानगी बरसती थी। वो देखता लेकिन बोलता न था, सुनता मगर जवाब न देता था। उसकी खामोशी सरबस्ता राज और किसी आने वाले अजाब का गैबी इशारा समझी जा रही थी। हैकल बिल मरदूक के काहिनों, माबदों के पुरोहितों, मंदिर के पुजारियों ने देवताओं के हुजूर बखूरात जलाए कि बाबिल पर आने वाली मुसीबत टल जाए। गोमा के शागिर्दों और अकीदतमंदों ने बिल मरदूक के अलावा रब शम्मास, अश्तर, नुनमुख, परातो, तेसब, नसरूक, नस्काल, ईश्तार और अनलील जैसे देवी देवताओं और अनों से इल्तिजाएं की कि अगर किसी मख्फी ताकत ने उनके उस्ताद की गोयाई छीन ली है तो देवता अपने करम से वापस कर दें। लेकिन ये इल्तिजाएं कबूल न हो सकीं। बाजार ऐश की कस्बियों और सनम कदों की देवदासियों ने दुआइया रक्स किए, लेकिन देवताओं के बहरे कानों पर कुछ असर न हुआ। रबाए कमर की खनवारियाँ और रबाए जहरा की प्यारियाँ कीमती हदिये और देवियों के तबर्रुकात लेकर हाजिर हुईं, मगर बुजुर्ग गोमा के होंठों की मोहरे सुकूत न टूट सकी। बागाते मुअल्लका की सबसे हसीन, सबसे बाअसर शहजादी शम्मूरा खुद पुरसिश अहवाल को आई, फिर भी दानाए फुरात की जुबान न खुल सकी। शाह गायब बनो शीद ने, जो अक्सर आसार कदीमा के नवादिरात में गुम रहता और शाही महल से शाज़ो नादिर ही बाहर निकलता था, अपने ख़ास कासिद भेजकर दौलत काल्दिया के गैबदान की खैरियत तलब की और अचानक सुकूत की वजह पूछी, लेकिन बादशाह भी जवाब से महरूम रहा।
فرزند بنوشید ولی عہد بیلشازار نے، جو بادشاہ کے ایام اعتکاف فروپوشی میں دربار لگاتا، تخت عزور پر بیٹھا اور شاہ حاضر کہلاتا تھا، پیغام بھیجا کہ اگر وہ بیمار ہے تو علاج کے لیے شاہی طبیب حاضر ہیں، اگر کوئی خاص مدعا ہے تو بیان کرے، اسے پورا کر دیا جائے گا۔ مگر وہاں تو ہر سوال کے جواب میں ایک ہی خاموشی تھی، اور یہی خاموشی ایک معمہ بن گئی۔ بابل اگر طلسمات اور عجائبات کا شہر تھا تو اس کے پیکر میں دوڑتی ہوئی روح فرات کا نام گوما تھا۔ اس لیے جب اس کی قوت گویائی سلب ہوئی تو لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے لاکھوں باشندوں کا شہر بابل حکمت و دانش سے محروم ہو گیا ہے۔ درباری اساگیلا کے وقائع نویسوں نے مٹی کی تختیوں پر یہ خبر خط میخی میں یوں رقم کی: ماہ کسیلیوں کی پہلی تاریخ کو مقدس حکیم گوما نے چپ کا روزہ رکھا اور ہیکل مردوک کی رصدگاہ سے نکل کر بیرونی فصیل ایمگو ایل کے باب الہ پر آ بیٹھا۔ معبد اشتر کے کاہن اشمیدی نے ولی عہد کو بتایا، دیوتاؤں نے گوما کو قوت گفتار سے محروم کر دیا ہے، لیکن معبد آکور کا کاہن اعظم ذریعہ اس مسئلے پر خاموش ہے اور کوئی رائے دینے سے معذوری ظاہر کرتا ہے۔ بابل کی تاریخ میں یہ واقعہ ایرانیوں کے حملے سے زیادہ تشویش انگیز خیال کیا جاتا ہے، جس نے لوگوں کو ہراساں کر دیا ہے۔ ایرانیوں کا حملہ کلدانی تاریخ کا سب سے اہم اور خطرناک واقعہ تھا۔ کورش ہخامنشی، جو فارس، عراق، نجم، آرمینیا، باختریا، اناتولیا اور ہندوستان کے بعض شمالی علاقے فتح کر کے شہنشاہ اور کسری بن گیا تھا، جب 540 قبل مسیح مشرقی مہم سے لوٹا تو بعض سرداروں کے مشورے پر اس نے سلطنت کالدیا پر حملہ کیا اور کلدانی اور شامی لشکروں کو شکست پر شکست دیتا ہوا بابل پر چڑھ آیا تھا۔ لیکن بابل کی نیرنگ زمانہ اور عجوبہ عالم فصیل کو سر کرنا قوت انسانی سے بعید تھا، جسے لوگ ایمگوریل یعنی دیوتاؤں کی دیوار کہتے تھے۔ امگوریل 350 فیٹ اونچی اور 87 فیٹ چوڑی تھی، جس کی بلند و بالا کماٹ کچھ پہلو بپہلو واق تھے۔ اس فصیل کا محیط 60 میل تھا، جس کا ہر طول اور عرض 15 میل تھا۔ اس عظیم الرفت شہر پناہ پر جگہ جگہ 250 کوہ پیکر برج اور 100 دیو ہیکل برنجی دروازے تھے۔ دروازے موٹے پھولاد کے تھے، ان پر پیتل کے دبیس پترے چڑھے تھے، جنہیں ٹوپی دار کیلوں سے پیوست کیا گیا تھا۔ قورش نے اس ناقابل تسخیر شہر پناہ کا محاصرہ ڈال دیا۔ سپار میں شکست کھانے کے باوجود بیلشازار کی شہر پناہ کا محاصرہ فوجیں مقابلے کے لیے تیار تھیں۔ دشمن کی یلغار روکنے کے لیے امگوریل پر تیل کے بڑے بڑے کڑھائے اور پتھروں کے انبار جمع تھے، تاکہ شہر پناہ کی بلندی سے حملہ آور فوج پر کھولتے ہوئے تیل، آگ اور پتھروں کی بارش برسائی جا سکے۔ 350 فیٹ اونچی فصیل پر کھڑے ہو کر، جہاں سے ہر شے کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر و کمتر نظر آتی تھی، کلدانی افسروں نے قورش کے لشکروں کا تمسخر اڑایا اور کہا، ایرانیوں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس شہر کی حفاظت دیوتا کرتے ہیں۔ تم امگوریل کے پتھروں سے سر ٹکرا کر مر تو سکتے ہو، لیکن اسے فتح نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات کچھ غلط نہ تھی۔ اتنی بلند اور چوڑی فصیل سر کرنا کسی انسانی لشکر کے بس میں نہ تھا۔ قورش نے ہخامنشی سرداروں اور اس مہم کے خاص سالاروں گوبارو یعنی گاؤ بردا اور گاندا تاس سے مشورہ کر کے شہر کا محاصرہ اٹھا لیا، اور کئی ماہ کی ناکام کوشش کے بعد لشکروں کو لے کر شمال مغرب کی طرف جھیل سمی رامیس پر چلا ہراس پر گیا، جہاں سردار ہنانی کے خفیہ گماشتوں اور ریموت کے جاسوسوں کے بقول ایرانی سپاہی کھیل تماشوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہو گزرا تھا، اور ان واقعات کے بعد دانائے فرات کی گویائی سلب ہوئی تھی، یا اس نے چپ کا روزہ رکھا تھا، جیسا کہ دربار اساگیلا کے وقائع نویسوں نے یہ خبر مٹی کی الواح پر لکھی تھی، تاکہ انہیں آگ میں پختہ کرنے کے بعد دفتر شاہی میں رکھا جا سکے۔ ان کے نزدیک یہ سب کچھ ایرانیوں کے حملے اور محاصرے سے زیادہ دہشت انگیز تھا۔ کوئی نہ جانتا تھا ان پرخطر ایام میں جب ایرانی لشکر بابل سے 15-16 میل دور جھیل سمیر نیس پر چھاؤنی ڈالے بیٹھے تھے، مقدس کوما باب الہ پر کیوں آ بیٹھا ہے، جو رب ہل کی چوکھٹ کہلاتا ہے؟
کیا وہ بائل پر آنے والی کسی مصیبت کے بارے میں دیوتاؤں اور انوں کے اشارہ نبی کا منتظر ہے، یا اسے کسی ایسے مرد اسرار کا انتظار ہے جو فتح کی نوید لے کر آیا چاہتا ہے؟ بیلشازار کے فوجی جوان ابھی تک پوری طرح چوکس و چوبند تھے۔ شہر پناہ سے باہر فرات کی دریائی بندرگاہ کے پورے علاقے اور مضافاتی بستیوں پر بھی سپاہیوں کی کڑی نظر تھی، جہاں غلے، کپڑے، زیتون، کھجور، انگور کی شرابوں اور دیگر اجناس کے تاجر پھرتے تھے، اور زمانہ جنگ میں بھی لوگوں کا ہجوم سا رہتا تھا۔ جاسوس اور خفیہ گماشتے بیرون شہر دیہات میں گھوم پھر کر دشمن کے متعلق معلومات حاصل کرتے تھے، اور کوئی اجنبی شہر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ پھر فتح کی نوید لے کر کون آتا؟ اس واقعے پر دن، ہفتے، مہینے گزرتے چلے گئے، مگر مقدس گوما کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اب تو چوتھا مہینہ ختم ہو رہا تھا اور لوگ سوچنے لگے تھے کہ فکر و تشویش سے کیا حاصل، جو کچھ ہوتا ہے ہو کر رہے گا۔ البتہ فال نکالنے اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے حکیموں، جادو ٹونا کرنے اور کالا علم جاننے والے جادوگروں، اسرار تخفی کے غیبدانوں، پانسا پھینکنے والے ماہروں، بھوت پریت اور جنات کے روحانی عاملوں، اشکال نجوم کے درمیان ان کی منزلیں دیکھنے اور فاصلوں کی پیمائش کرنے والے ستارہ شناسوں، اور ہیکلوں، معبدوں، مندروں میں بھجن گانے والے کاہنوں، پروہتوں، پجاریوں میں اب بھی قیاس آرائیاں ہوتی تھیں۔ کوئی سمجھتا اس پر کسی طاقتور آسیب کا سایہ ہے جس نے قوت گفتار چھین لی ہے۔ کسی نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ بالمردوق اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ کوئی اس یقین کا اظہار کرتا تھا کہ رب شماس نے اس پر اپنا عتاب نازل کیا ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ شامی ساحروں ہاروت ماروت نے اس پر جادو پھونک دیا ہے۔ ہر شخص نے بزرگ گوما کی خاموشی کو اپنے ہی خیال کے معنی پہنائے تھے، لیکن وہ خاموشی ایسی تھی جس نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، اور وہ حیران تھے۔ آخر ارض کالدیا کا غیب دان بولتا کیوں نہیں؟ ستاروں کا محرم راز آسمان کے سینے میں چھپے ہوئے اسرار کیوں فاش نہیں کرتا؟ دجلہ و فرات کا عظیم دانشور کیوں نہیں بتاتا کہ بابل پر کون سی ناگہانی آفت ٹوٹنے والی ہے؟ شہر کی وہ رونقیں جو ایام محاصرہ میں ماند پڑ گئی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ پھر لوٹ آئی تھیں۔ عیش و عشرت کے ہنگامے پھر جاگ اٹھے تھے۔ دریائی بندرگاہ پر کسبیوں کی آمد و رفت پھر جاری ہو گئی تھی۔ شہوانی دیوی و دیوتاؤں کے مندروں میں وصل و اختلاط کی خواہش رکھنے والے نوجوان جوڑوں کی حاضری بڑھ گئی تھی، لیکن نہر کبار کے ساتھ ساتھ عبرانی غلاموں کی بستی تلے بیب پر مایوسیوں کے سائے کچھ اور طویل ہو گئے تھے، کیونکہ کورش بابل پر فیصلہ کن حملہ کیے بغیر آگے بڑھ گیا، اور اس کے لشکر کئی میل دور جھیل سمیرا میس کے کنارے تفریحات میں مشغول تھے۔ اس صورتحال نے عبرانیوں کو مایوس کر دیا تھا، اور وہ اپنے تاریک عبادت خانے میں آہوں اور سسکیوں کے درمیان رب الافواج کو یاد کرتے تھے کہ وہ کب انہیں کلدانیوں کی غلامی سے نجات دلائے گا۔ دریائے فرات پر دوبارہ چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ سوداگر، تاجر، آڑتی، ملاح اور مزدور بہت مصروف دکھائی دیتے تھے، کیونکہ قرب و جوار کی بستیوں سے اشیاء ضرورت شہر میں منتقل کی جا رہی تھیں۔ دریائی کشتیوں کے علاوہ اونٹوں اور گدھوں پر بھی سامان ڈھویا جا رہا تھا۔ اشیاء کے ذخیرے کیے جا رہے تھے کہ کیا معلوم ایرانی لشکر کب شہر کو دوبارہ گھیر لیں۔ جنگ کے خطرے ابھی تک بابل پر منڈلا رہے تھے۔ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، لوگ پریشان تھے، لیکن مقدس گوما بدستور خاموش تھا۔ وہ سارا دن باب الہ کے چبوترے پر گمسم بیٹھا رہتا۔ 4 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اس کی تھکی نظریں کسی نادیدہ ہستی کی متلاشی تھیں، مگر آنے والا ابھی تک نہ آیا تھا، اور کیا خبر اب وہ کبھی نہ آئے۔ اس کی مسلسل خاموشی اس بات کی غماز تھی۔ شاید اسی لیے بوڑھا گوما کبھی مایوس اور دل شکستہ ہو کر گھٹنوں پر سر رکھ لیتا اور آنکھیں بند کر کے دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو جاتا۔ کاہن، پروہت، پجاری، جادوگر، عامل، فالگیر، نجومی بدستور اس کی حالت پر قیاس آرائیاں کرتے اور اس کے پر اسرار سقوط کو کسی اہم اور خطرناک واقعے کا پیش خیمہ قرار دیتے تھے۔ قصبیاں، طوائفیں اور ان کی پیاریاں
ہر وقت مقدس گوما کا خیال رکھتیں اور جب بندرگاہ کی سیر سے تنہا یا گاہکوں کو ساتھ لے کر لوٹتیں تو اس کے چبوترے پر کھانے پینے کی اشیاء رکھ آتی تھیں۔ گناہگار عورتیں طبعاً رحم دل اور عقیدت گزار ہوتیں اور بزرگان روحانی کی خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ بجھتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی عقیدت میں کوئی فرق نہ آیا تھا اور وہ بدستور اپنے ہدیے اور نذرانے لے کر آتی تھیں۔ گوشہ نشینی اور خاموشی کے ان ایام میں ایک نیولا بوڑھے سفید ریش کا ساتھی اور اس کی دل بستگی کا واحد ذریعہ تھا، جو 2 سال قبل براتوں کے چڑھاوے میں آیا اور گوما سے اس قدر مایوس ہو گیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑتا تھا۔ مقدس نیولا اس کا محافظ و نگران بھی تھا۔ جب بوڑھا کبھی کبھار آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلا جاتا تو نیولا اس کے کندھے پر بیٹھ کر ٹکر ٹکر ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا، جیسے اپنے مالک کی حفاظت کا فرض ادا کر رہا ہو۔